अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। एक थे मिसाल तेमीम की कलम से किस्त नंबर 8। इसको हम लोग अब जल्दी ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, और इस वीकेंड में ये नावल इख्तिताम को पहुंचेगा। और उसके बाद साथ साथ में तेरे जाने के बाद वो भी नावल जो है वो भी एंड में जा रहा है। इन नावल्स पर काम करके फिर जो जारी नावल्स हैं उनको हम लोग एंड करने की करेंगे, और साथ में कोई एक आध जो हमारा यूट्यूब स्पेशल होगा वो साथ में जारी रहेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सरमद हशाम मालिक के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहा था ताकि वो इसके ख़िलाफ़ केस दायर कर सके। रहमशाद ने जाकर हशाम मालिक को सब कुछ बता दिया था, जिस पर हशाम मालिक का गुस्सा आसमान को छू गया। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे पंगा लेने की। वो मुझे अभी अच्छी तरह से जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर उसने अच्छा नहीं किया है अपने साथ। हशाम मालिक ने सरमद को कॉल की। सरमद इस वक्त अपने कैबिन में बैठा इसी केस पर ही काम कर रहा था जब इसके मोबाइल पर कॉल आई, और उसने बिना नंबर देखे उसकी कॉल उठा ली। जी कहिए, कौन बात कर रहे हैं? लोग मुझे हशाम मालिक के नाम से पुकारते हैं। दूसरी तरफ से हशाम मालिक की आवाज़ गूंजी। सरमद ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन पर एक निगाह डाली जहां पर हशाम मालिक कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। वो वापस मोबाइल कान से लगाते हुए बोला, जी हशाम साहब, ये आपको आज हमारी याद कैसे आ गई? सब खैरियत है? हशाम मालिक हंसा। आप तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से वकील साहब कि हमने आपको कॉल क्यों की। तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, ये मुझे अच्छी तरह पता है। कोई और बात करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर कुछ बोलना नहीं है तो मैं मोबाइल रख रहा हूँ। सरमद इसकी कॉल काटने ही वाला था कि हशाम मालिक गुस्से से धाड़ा। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मेरे इंतकाम को दावत देकर तुम अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। तुम मुझे अच्छी तरह से भी जानते नहीं हो। मुझे जितना जानता था वो कल जान चुका हूँ। अब मज़ीद इससे आपको जानने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपका सच बहुत पहले ही जान चुका हूँ। बहुत बुरा कर रहे हो तुम सरमद नकवी। लगता है कि अपने साथ साथ अपने ख़ानदान को भी मेरे इंतकाम की आग में जलाने का इरादा कर चुके हो तुम। सरमद इसकी धमकी सुनकर हंसा। मेरी फ़िक्र छोड़ो, फ़िलहाल अपने बारे में सोचो। बहुत जल्द मैं आपके गिर्द शिकंजा कसने वाला हूँ। आप तो जानते हैं ना मुझे कि आज तक मैं कोई भी केस नहीं हारा। तुमने जो कुछ भी मिसाल के साथ किया वो सब मुझे खबर है। हशाम मालिक हंसा। तुम चाहे कुछ भी कर लो वकील साहब, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो तुम्हें अपने कभी भी कोई केस ना हारने का घमंड है ना, तुम्हारे ये घमंड मैं तोड़ूंगा, और ऐसा तोड़ूंगा कि दोबारा कभी सर भी नहीं उठा पाओगे। चलें फिर देखते हैं कि कौन किसका घमंड तोड़ता है। जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहता सरमद कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। हशाम मालिक परेशानी से अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगा। वो अच्छी तरह से सरमद नकवी को जानता था कि अगर उसने ये केस ले लिया तो फिर इसकी हार यकीनी है, और फिर वो मिसाल को खो देगा, और क्या पता कि कोमल को भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस वकील को इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। हशाम मालिक पागल हो रहा था। उसने एक मंसूबा सोचा। अब सरमद नकवी को इस केस से दूर करने के लिए यही एक तरीका था। उसने अपने आदमी अलियास खैर को कॉल करके एक काम सौंपा, जिस पर उसने फ़ौरन से हामी भर ली कि आज रात तक इसका काम हो जाएगा। हशाम मालिक कॉल काटता कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ देखना वकील साहब, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझसे पंगा लिया है हशाम मालिक से, और जो हशाम मालिक से पंगा लेता है वो पाश पाश हो जाता है। अब उसे कल का इंतज़ार था, कल सूरज तलू होने का, क्योंकि कल का सूरज अपने साथ बहुत कुछ तलू होने वाला था। आज की सुबह बड़ी हंगामा खेज थी। जिस किसी ने भी अखबार और टीवी चैनल्स पर चलती ये न्यूज़ सुनी, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। सरमद इसी केस के सिलसिले में सुबह सवेरे ही अपने ऑफिस चला गया था। मकसूद नकवी, रमिया, हदीका और आज़र होनक बने सामने बैठे चलती न्यूज़ को देख रहे थे, जहाँ पर एक रिपोर्टर न्यूज़ दे रहा था कि मारूफ वकील सरमद नकवी का हशाम मालिक की बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। वो हशाम मालिक की बीवी को भगाकर अपने साथ किसी खुफिया जगह पर रखे हुए। यहीं तक बस नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि इन दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं, और साथ में इन दोनों की बहुत सारी नाज़ेबा तस्वीर भी अखबारात और इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई थी। जिस किसी ने भी वो तस्वीरें देखी, सबको यही लगा कि ये सच है। सरमद मकसूद नकवी का सच में हशाम मालिक बीवी के साथ माशका चल रहा था। इंटरनेट पर एक भूचाल सा आ गया था। सभी लोग सरमद नकवी को बुरा भला कह रहे थे। इन्हें शर्म से डूब मरने का कह रहे थे कि बीवी के होते हुए वह किसी और की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए था। और इन सब से बिल्कुल बेखबर बेचारा सरमद नकवी अपने ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ़ था। तभी उसके दोस्त ने उसे कॉल की। सरमद फाइल पर नजरें जमाए मोबाइल कान से लगाया। यहाँ यार अशफाक को कैसे कॉल करनी हुई। दूसरी तरफ अशफाक सरमद की बेस्ट फ्रेंड ने उसे कुछ कहा था। क्या मतलब?
ایسا کیا چل رہا ہے انٹرنیٹ پر جو مجھے دیکھنا چاہیے؟ تو دیکھ تو صحیح، سب پتہ چل جائے گا حشام مالک نے تیرے خلاف کیا کہا ہے۔ سربت نے جھٹ سے کال کاٹی، انٹرنیٹ پر آج کی نیوز سننے لگا اور جو کچھ سنے کو اسے دیکھنے کو ملا تھا۔ سربت نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دی تھی۔ لوگ بنا سوچے سمجھے مثال اور اس کے رشتے کو بہت بری طرح سے پیش کر رہے تھے، اور وہ تصویریں، انہیں دیکھ کر سربت کا دل چاہا کہ ابھی جا کر وہ حشام مالک کو شوٹ کر دیں۔ اسے خود کو بچانے کے لیے بہت ہی گھٹیا چال چلی تھی۔ وہ اس طرح کیس شروع ہونے سے پہلے خود کو معصوم ثابت کر کے یہ کیس عدالت میں جانے سے پہلے ہی جیت جانا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی سربت مقصود نقوی تھا۔ اتنی آسانی سے وہ سامنے والے کو بخشتا نہیں تھا۔ اب تو حشام مالک نے حد کر ڈالی تھی، اور اس کو سبق سکھائے بغیر اب سرمد کو چین نہیں آنے والا تھا۔ پہلے بات مثال کی تھی، اب بات اس کی اور اس کی فیملی کی عزت تک پہنچ گئی تھی، اور سرمد اپنا بدلہ لیے بغیر حشام کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سرمد باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ پاپا میرا یقین کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر حشام مالک ایسا کیوں کرے گا؟ آخر اس کی تم سے کیا دشمنی؟ پاپا دراصل اس نے مثال کے ساتھ دھوکے سے نکاح کیا تھا۔ اس نے مثال کی معصومیت سے فائدہ اٹھایا، دھوکے سے ایک پیپر پر سائن کر لیا جو بعد میں اس نے اس کے نکاح نامے میں بدل دیا۔ سرمد نے حشام مالک کی دھوکے سے مثال کے ساتھ نکاح والی کہانی سنا دی۔ یہ سنتے ہی رمیہ پھٹ پڑی۔ جو بھی تھا تمہارا اس میں کیا کام؟ وہ جانتی یا پھر حشام مالک تم کیوں برائی آگ میں کودے؟ ماما آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ایک مجبور اور بے بس لڑکی کی مدد کرنا کون سا گناہ کا کام ہے؟ لیکن تم حشام مالک کو جانتے نہیں ہو، وہ اپنے بدلے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس بار مقصود صاحب بولے تھے۔ جی پاپا میں جانتا ہوں، لیکن میں اسے ڈر کر کسی مجبور اور بے بس لڑکی کو بیچ چوراہے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ میں نے اسے اپنی بہن کہا ہے، اور بھائی بہنوں کو یوں بیچ سڑک پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ میں نے اسے بہن کہا ہی نہیں ہے، بلکہ دل سے اسے بہن مانا بھی ہے۔ میں اسے پروٹیکشن دوں گا، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں وہ کروں گا اس کے لیے۔ میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے سرمد؟ حشام مالک بہت شاطر، خطرناک اور طاقتور آدمی ہے۔ مقصود صاحب ذرا اونچی آواز میں بولے تھے۔ ہوگا وہ طاقتور، مگر میرے سامنے بس ایک ہی ذات طاقتور ہے، اور وہ ہے میرا رب۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سب کچھ حشام مالک کا ہی کیا دھرا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور ثابت کرو یہ سب جھوٹ ہے، اور ہماری گئی ہوئی عزت واپس لوٹا دو۔ بس یہی ایک آپشن ہے تمہیں معاف کرنے کا۔ مقصود صاحب اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے رمیہ اور آذر بھی چلے گئے۔ سرمد وہاں تنہا رہ گیا۔ تب حدیقہ اس کے پاس آئی تھی، اسے دلاسا دینے، اس کا سہارا اور اس کی ہمت بننے۔ وہ سرمد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بولی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سچائی سامنے آ جائے گی۔ آپ اپنے رب پر اور خود کی قابلیت پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ سرمد نے حدیقہ کا وہی ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ تھینک یو سو مچ حدیقہ، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا کندھا بننے کے لیے۔ اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس وقت ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ حدیقہ دھیرے سے مسکرائی۔ مثال جائے نماز پر کھڑی تھی، تبھی سدرا موبائل ہاتھ میں لیے بھاگ کر اس کے پاس چلی آئی۔ مثال کیا ہوا؟ یہ دیکھو انٹرنیٹ پر کیا نیوز چلائی جا رہی ہے۔ کیسی نیوز؟ مثال نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا، اور جو نیوز اور جو تصویریں اس نے دیکھی، مثال کے ہاتھ سے فوراً فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ مثال بھی بے سود کارپیٹ پر ڈھہ گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ مثال آر یو اوکے؟ مثال یکدم رو پڑی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں، میرا یقین کرو سترا، یہ میں نہیں ہوں، اللہ کی قسم لے لو سترا، یہ میں نہیں ہوں۔ تبھی بھی رمل یہ نیوز سن کر وہاں پر بھاگ آیا تھا، اور سامنے مثال کی جو حالت تھی وہ اسے گنگ کر گئی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے سترا کو اپنی پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے، اس کا یقین کریں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سترا، یہ میرا یقین کرو، میرا اللہ گواہ ہے، میں یہ نہیں ہوں۔ مثال جو سمجھ رہی تھی کہ سترا اس پر یقین نہیں کرے گی، لیکن اس کا رویہ اس کے برعکس ہی تھا۔ وہ روتی ہوئی مثال کو خود سے لگاتے بولی، مجھے تم پر یقین ہے مثال، تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انسان کو جاننے کے لیے چند منٹ کافی ہوتے ہیں، اور میں تمہیں ان دنوں بہت اچھے سے جان چکی ہوں۔ تم بری نہیں ہو، اور نہ ہی تمہاری تصویر میں نظر آنے والی لڑکی تم ہو، کیونکہ یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انسان اپنے بدلے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے مثال، حوصلہ رکھو، اللہ مشکل میں ڈالتا ہے، لیکن وہی اس مشکل سے نکالتا بھی ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ سدرا اس کی پیٹھ سے دھیرے سے سہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ مثال اس کے گلے سے لگتی ایک بار پھر سے بلک بلک کر رو دی، یہ میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ بس کر دو مثال، بس کر دو یہ رونا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ رمل دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ اسے بھی اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ بالکل بھی مثال ایسی نہیں ہے، کیونکہ شاطر انسان اپنی فطرت سے
जाना पहचाना जाता और इन दोनों में उन्होंने मिसाल को अच्छे से देखा था। उसकी एक हरकत भी उन्हें मशकूक नहीं लगी थी। वो तो बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। वो भला ऐसे कैसे कर सकती थी? मिसाल ये सोच रही थी कि पूरी दुनिया इस बारे में जान गई, अब न जाने सरमत का क्या हाल होगा और इसकी फैमिली, वो न जाने इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सरमत इसी वक्त अपने काम में लग गया था। वो अपने चंद दोस्तों से राब्ते में था और इनसे मदद तलब की। उन्होंने इसे यकीन दिलाया कि बहुत जल्द वो सारी असलियत दुनिया के सामने ले आएंगे और इसे सच्चा साबित करेंगे कि ये सारा कुछ हशाम मलिक का फैलाया हुआ झूठ था, क्योंकि वो सरमत को बदनाम करना चाहता था। इस्माइल अलवी को किसी तौर पर सुकून नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर से अपनी बीवी और बेटी को लेकर नकवी हाउस आ थमके। इस बार फिर से वो यही कहने आए थे कि सरमत हदीका को तलाक दे। मैं सोसाइटी वालों को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। काश कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ करता ही नहीं। भाई साहब, सरमत कह रहा है, बल्कि ये सब कुछ झूठ है। इस पर सब झूठे इल्ज़ामात लगाए और वो सारी तस्वीरें भी फेक हैं। रम्या ने अपने बेटे की हमायत की। अच्छा, इस्माइल अलवी साहब तंजन से, बहन जी, कौन सा इंसान गुनाह करके ये एतराफ़ करता है? हाँ, ये गुनाह इसने किया है, इतना तो आप जानती ही होंगी ना। क्या चोरी करके भी चोरी ये कहता है कि हाँ उसने चोरी की है? अब आपका बेटा सरमत साहब भी यही कुछ कर रहा है। जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो फिर यही कहता फिरा है कि उसने ये सब नहीं किया। मैं क्या करूँ? मैं तो पूरी सोसाइटी में मुफ्त का बदनाम हो गया। इस्माइल अलवी एक बार फिर से अपना रोना रोने लग गए थे। बस मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इस फैमिली से अपना हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर दूँगा, ताकि मैं सबको फ़ख्र से सर उठाकर ये तो कह सकूँ कि मेरा इस बदनाम फैमिली से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अपने बेटे से कहो वो अभी के अभी और इसी वक्त मेरी बेटी को तलाक दे। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो ठीक ही कह रहा हूँ। मुझे इस बदनाम फैमिली से अब कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना। आज बड़ा भाई ये गुल खिला कर आया है, कल कला छोटा भाई भी बाहर मुँह काला करके आ जाएगा। इस इल्ज़ाम पर आज़र ने सर उठाकर इस्माइल अलवी को देखा, जो हर बुरा उसे बीच में घसीट कर लाते थे। अंकल प्लीज़ ऐसा ना कहें, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्यों बरखुरदार, क्या तुम्हारी शक्ल पर ऐसा लिखा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे? इस्माइल अलवी ने इस पर गहरा तंज किया। आखिर एक ही खून हो, कभी ना कभी जोश तो मारेगा ही ना। मैंने आप लोगों के छोटे बेटे का रिश्ता ख़त्म कर दिया और बड़े से कहना कि जल्दी मेरी बेटी को तलाक देकर उसे फारग करें। मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर वापस आऊँगा अपनी बेटी को लेने। इस्माइल अलवी अपनी बीवी और बेटी के साथ वापस चला गया। पीछे आज़र चीखता रह गया अपनी गवाही देते देते, लेकिन वो लोग अनसुनी करके वहाँ से जा चुके थे। आज़र को इस वक्त अपने भाई के साथ साथ उस लड़की मिसाल पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर वो इस सारी मुसीबत की जड़ को जान से मार रहा है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। वो मीरब को नहीं खोल सकता था। वो इसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए इस्माइल अलवी और मीरब को मनाने अलवी हाउस चलाया। इनकी मन्नत समाजत की, उन्हें मनाने के ये रिश्ता ना तोड़े, और मीरब से बहुत मोहब्बत करता है। जब आज़र अलवी हाउस में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही मीरब गुस्से से फट पड़ी। क्यों आए हो तुम यहाँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मीरब उसे धक्के देकर अपने घर से निकालने लगी। मेरी बात तो सुनो यार, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही मैं तुम्हारे मुंह लगना चाहती हूँ, इसलिए गेट आउट। मीरब ने उसे बाहर निकल जाने का कहा। क्यों कर रही हूँ तुम ऐसा मेरे साथ? आज़र बेबस हुआ था। क्या कसूर है मेरा इन सब में, जिसकी वजह से तुम मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर रही हो? बजाय मेरा साथ देने के तुमने भी अंकल का साथ दिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड से कहकर तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए इज़्ज़त के साथ चले जाओ यहाँ से। आज़र खामोशी से वहाँ से निकल गया। वो जब घर में दाखिल हुआ तो लॉन में उसने अपने भैया को देखा, जो किसी को कॉल में रहा था। वो सीधा उसके पास चला आया। अरे आज़र तुम? सरमद ने उसे देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? सरमद अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर तड़प उठा। वाह भैया, ज़ख्म देकर पूछते हैं कि तकलीफ़ तो नहीं हो रही? आज़र रोते हुए बोला, भैया आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपके गुनाहों की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। सब कुछ आपने किया और इनकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही। अपनी खुशियों का गला घोंटकर, अपनी मोहब्बत को खोकर। क्यों किया आपने ऐसा? मैं तो आपको अपना हीरो, अपना आइडियल मानता था, फिर क्यों तोड़ा मेरा मान और वो गुरूर जो मुझे आप पर था? सरमद को बहुत दुख पहुंचा था आज़र की इस बेयकीनी और बेएतबारी पर। सरमद ने ठंडी आह भरी। मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ कि तुम भी बाकी लोगों की तरह यही समझते हो कि मैंने वाकई में ऐसा कुछ किया है। भैया, मैं खुद आपको 2 बार इस लड़की के साथ देख चुका हूँ। क्या फिर भी मैं इस सच्चाई को झुटलाऊँ? बाज़ औक़ात जो हम देखते हैं वो असल नहीं होता। तुमने सिक्के का सिर्फ एक ही रुख देखा था, जो देखा इसी को हकीकत समझ लिया। वैसे मुझे तुमसे ऐसी तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने मुझे बहुत मायूस किया आज़र। सरमद इसका कंधा थपथपाता वहाँ से निकल गया। इस्माइल साहब,
حدیقہ پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ سرمد سے طلاق لے لے، لیکن حدیقہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ سرمد سے ہرگز بھی طلاق نہیں لے گی، بلکہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے گی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ حدیقہ کا فیصلہ سن کر اسماعیل علوی، مریسا اور میرم اسے سمجھانے آئے تھے کہ وہ بے وقوفی کر رہے سرمد پر یقین کر کے اس کا ساتھ دے کر، لیکن حدیقہ نے انہیں جواب دیا کہ اسے اپنے شوہر پر پورا یقین ہے۔ میرم اس وقت حدیقہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس دے۔ حفیہ آپ غلط کر رہی ہیں، پلیز ڈائیورس دے کر اپنی جان چھڑوائیں اس شخص سے۔ نہیں میری، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرا شوہر میرے بچے کا باپ ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے ان پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، میں اس وقت ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی جب پوری دنیا حتیٰ کہ اس کی فیملی بھی اسے اکیلا چھوڑ چکی ہے، میں ان کا ساتھ نبھاؤں گی مرتے دم تک۔ حدیقہ ایک عزم سے بولی۔ حفیہ بہت غلط کر رہی ہیں، دیکھنا آپ بہت پچھتائیں گی۔ میرم کی بات سن کر حدیقہ ہولے سے مسکرائی۔ اگر محبت میں دکھ اور پچھتاوا ملا بھی تو میں خوشی سے خوشی سہ لوں گی، کیونکہ سرمد کے بغیر میں ویسے بھی مر ہی جاؤں گی۔ میرم حدیقہ سے ناراض ہو کر چلے گئی۔ ناراض تو وہ اپنے والدین کو بھی کر چکی تھی، اور سرمد کو بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حدیقہ کے والدین اس سے ناراض ہو گئے۔ مثال کی حالت بہت بری تھی، وہ خود سے آنکھیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، اتنے گھٹیا الزامات لگائے گئے تھے اس پر۔ لوگ نہ جانے کیسے کیسے کمنٹس کر رہے تھے اس کے سرمد کے کردار پر۔ مثال جائے نماز پر بیٹھی تو روتے روتے چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس پر ایک بار پھر سے بد کرداری کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ پہلی بار تو صرف اس کے شوہر نے لگایا تھا، لیکن اس بار پوری دنیا کے سامنے اسے بد کردار لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا۔ لوگ نہ جانے کیسی بکواس کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، اسے بدکار، خائن، ڈائن اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازا جا رہا تھا۔ مثال کا جینا دوبھر ہو گیا، ہر وقت بس یہی صدا بلند ہوتی کہ یارا میرے پاک دامنی ثابت کر دے۔ یہ اس کے لیے مشکل کھڑی تھی، لیکن اس آزمائش میں اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ وہ امید و یقین کا دامن تھامے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اب بس اپنے رب سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ اب وہی اس کی پاک دامنی اور اس کے بے قصور ہونے کو ثابت کرے گا۔ اسے اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ ضرور اسے اس آزمائش سے بھی نکالے گا جس طرح پہلے نکالا تھا۔ یہ 2 ہفتے کس تکلیف میں گزرے تھے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا باہر نکلنا تک دشوار ہو گیا تھا، اور اس مشکل وقت میں رمل اور سدرا اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے، وہ اس کے ساتھ تھے، بار بار اسے تسلیاں دیتے اور اس کی دلجوئی کرتے کہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس اللہ پر یقین رکھو۔ سرمد نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے بیسٹ فرینڈ اشفاق اور پولیس آفیسر دوست سے ہیلپ لی تھی۔ اشفاق کو سرمد نے انویسٹیگیشن شروع کروا دی تھی۔ اب باقاعدہ طور پر ان تصاویروں کو اچھی طرح سے جائزہ لیا جا رہا تھا۔ سرمد اور اس کے ساتھی پوری جی جان کی محنت لگا رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد تصویروں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ٹیگ کے ساتھ رپورٹ آئی تھی کہ یہ تصویریں فیک تھیں۔ ان تصویروں میں نہ تو مثال تھی اور نہ ہی سرمد مقصود، بلکہ یہ تصویریں تو کسی اور کی تھی جنہیں ایڈٹ کیا گیا تھا۔ چہرے بس ان دونوں کے تھے اور جسم کسی اور کے۔ اشفاق نے سرمد کو مشورہ دیا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ تصویریں فیک تھیں، لیکن اب معلوم کرواؤ کہ پرنٹ میڈیا کو یہ تصویریں جاری کہاں اور کس نے کی۔ ہائی سطح پر رابطے کیے گئے تو پتہ چلا کہ یہ تصویریں الیاس خیر اور شاہ مالک کی طرف سے یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کی گئیں، اور ان کے اپنے گھر کے کمپیوٹر سے یہ کیس درج ہو گیا تھا۔ حشام مالک پاگلوں کی طرح الیاس خیر پر، جو کہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اس پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اس نے ایسی بے ڈھنگ کی چال کیسے چلی، یہ لوگ تو اتنی آسانی سے پکڑے گئے، اور سرمد مقصود سب کے سامنے بے قصور ثابت ہو گیا، اور الٹا اب اسے بہت کچھ سنایا جا رہا تھا۔ حشام مالک پریشان تھا کیونکہ سرمد نے یہ گیم تو ان پر ہی الٹا دی تھی۔ حشام مالک پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ سرمد مقصود تو چالاکی میں ان سے بھی بہت دور ہاتھ آگے نکلا تھا۔ الیاس خیر اور حشام مالک کو مثال اور سرمد مقصود کو بدنام کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں اپیل پر رہا ہو کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن حشام مالک کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سرمد نقوی کو ایسے نہیں چھوڑنے والا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی تھی، اور حشام مالک اپنا بدلہ لینا کبھی بھی نہیں بھولتا تھا۔ جس وقت یہ نیوز دنیا والوں کے سامنے آئی کہ مثال اور سرمد کی ساری تصویریں فیک تھیں، اس وقت مثال جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھا اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اسے بے قصور کر دے۔ اسی وقت سدرا دوڑتی ہوئی آئی اور اسے یہ خبر سنائی کہ حقیقت سامنے آ چکی ہے، سب کو علم ہو چکا ہے کہ وہ تصویریں فیک تھیں۔ میرے پیارے اللہ جی، مثال روتے ہوئے بے سود سجدے میں گر گئی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں میرے پیارے اللہ جی، آپ نے مجھے اس آزمائش سے نکالا اور مجھے سرخرو کیا۔ میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اس کے رب نے اسے بے قصور ثابت کر دیا تھا۔
حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو کل تک اسے بدکردار کہنے والے آج کال کر کے اسے مبارکباد دے رہے تھے اور حشام مالک کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے سرمد کے ساتھ بہت برا کیا اور غلط کیا۔ لیکن اب سرمد کو لوگوں کی ہمدردی اور محبت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے اصل چہرے ان 2 ہفتوں میں اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا۔ اب ان کی ہمدردیاں اور مبارکبادیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اسماعیل، الوی اور مریسا بھی بہت شرمندہ تھے حقیقت جاننے کے بعد، تو وہ سرمد کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ حدیقہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا اس کے ماں باپ کے بہکاوے میں آ کر اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ورنہ آج حقیقت جاننے کے بعد اسے سوائے پچھتاوے اور خسارے کے کچھ بھی ہاتھ نہ آتا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے شوہر کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی۔ اسے اپنے شوہر پر فخر محسوس ہوا، کیونکہ اس نے اس سے نہ تو جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی دھوکہ دیا تھا۔ آذر بھی بے حد شرمندہ تھا۔ وہ اپنے بھائی کے کمرے میں اس سے معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے شرمندگی سے سر جھکائے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بھیا، میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور بہت روڈ بھی ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں بھیا، مجھے معاف کر دیں۔ آذر شرمندگی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ وہ رو رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیارے بھائی کو تکلیف پہنچی تھی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، کیونکہ اصل میں وہ غلط تھا، نہ کہ اس کے بھیا۔ سرمد نے اسے کھلے دل سے معاف کیا تھا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور چھوٹے سے ہمیشہ شفقت سے ہی پیش آنا چاہیے، اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہی کچھ سرمد نے سیکھا تھا۔ اسے سامنے کھڑے روتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ سرمد اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے ایسا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اب رونا بند کر دو، روتے ہوئے تم بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ کہا تو ہے نا یار، نہیں ہوں میں تم سے خفا۔ سرمد دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے خود سے لگاتے بولا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہت محبت ہے مجھے تم سے، تمہاری ہر غلطی کو میں نظر انداز کر سکتا ہوں۔ اپنے بھیا کی اس محبت پر آذر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بھیا آپ اچھے ہیں۔ آذر سرمد کے گلے سے لگ گیا۔ سرمد مسکرا کر اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا، اور تم بھی بہت اچھے ہو۔ دروازے پر کھڑی حدیقہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سرمد اب سر اٹھا کر چل سکتا تھا، کیونکہ اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ والدین بھی اپنے ناروا سلوک کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھے۔ انہیں شرمندگی اس بات کی بھی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر یقین نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں پر یقین کیا تھا جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سرمد جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کے سامنے شرمندگی محسوس کریں، لیکن سرمد نے یوں ظاہر کیا جیسے اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا اس کے رویے سے۔ روی نے بات شروع کی، اچھا ہوا سچ سامنے آ گیا، بیٹا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، جانے وہ حشام مالک، تمہارا اب اس معاملے میں کوئی دینا لینا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ حشام مالک اچھا انسان نہیں ہے۔ آج یہ گھٹیا الزامات لگائے ہیں، کل کو نہ جانے اور کیا کچھ کر ڈالے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چھوڑ دو، اسی میں ہے ہم سب کی اور تمہاری بھلائی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر سرمد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے اس طرح کیسے بھی یاروں مددگار چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں تو کوئی اور کر لے گا نا اس کی مدد، تم نے ہر کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا؟ ماما، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا اور اسے انصاف دلاؤں گا۔ بھائی کہاں ہے تو بھائی بن کر اپنا فرض نبھا کر رہوں گا۔ سرمد نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے سرمد، تم ایک لڑکی کی خاطر پوری فیملی کی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ یہ اپنا فیصلہ واپس لو اور کسی اور وکیل کا بندوبست کرواؤ جو اس کا کیس لڑے۔ معاف کرنا پاپا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میں پیچھے ہرگز بھی نہیں ہٹ سکتا۔ یہ کہہ کر سرمد اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ حدیقہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے دیکھا کہ سرمد نے پریشانی سے سر تھام رکھا تھا۔ حدیقہ چلتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، ماما پاپا میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، وہ بس حشام مالک سے ڈر رہے ہیں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور میں اس آدمی کے خوف سے کیا کسی مجبور کی مدد کرنا چھوڑ دوں اور یوں تنہا تنہا رہنے دوں؟ اگر مثال کی جگہ میری بہن ہوتی تب بھی کیا یہ دونوں ایسا ہی کہتے؟ نہیں نا؟ سرمد نے گہری سانس کھینچی۔ تم نہ جانتے حدیقہ، اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو اس بیچارے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ حشام مالک بہت برا اور گھٹیا انسان ہے، وہ اس معصوم کی زندگی تباہ کر دے گا۔ حدیقہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے بولی، سرمد آپ مجھ سے اپنی ہر پریشانی شیئر کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بہت مجبور ہے یار، ہر کسی نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں جانتی ہوں ایک عورت کے ناطے میں اس کا دکھ درد اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں۔
سچ پوچھو تو مجھے بھی مثال بہت پسند ہے. وہ بہت بہادر اور حوصلے والی لڑکی ہے جس نے اتنی بہادری اور ہمت کے ساتھ ان سب حالات کا مقابلہ کیا. اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک ہار مان چکا ہوتا، لیکن وہ لڑکی بہت ہمت والی ہے. آپ بالکل بھی فکر نہ کریں. آپ نے اسے بہن کہا ہے اور اس طرح اب وہ بھی میری بہن کی طرح ہی. آپ اپنے بھائی ہونے کا وعدہ پورے کریں، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی. آپ اسے ہمارے پاس لے آئے یہاں. وہ یہاں ہمارے ساتھ رہے گی اور جب اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا تب ہم مثال کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ شادی کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیں گے. سربت حدیقہ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا تھا، لیکن ماما اور پاپا اگر وہ راضی نہ ہوئے تو؟ آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کو میں سنبھالوں گی. آپ جا کر مثال کو لے آئیں. تھینک یو سو مچ حدیقہ، میرا ہر قدم پر میرا ساتھ دینے کے لیے. حدیقہ مسکرائی. اور یہ میرا فرض ہے. اچھا آپ چلے جائیں اور جا کر مثال کو لیں، میں تب تک اس کے لیے کمرہ ریڈی کرواتی ہوں. ٹھیک ہے. سرمد مثال کو لینے کے لیے روانہ ہوا اور حدیقہ مثال کے لیے کمرہ تیار کروانے لگی. سرمد سیدھا سدرا کے گھر چلا گیا. دروازہ سدرا نے ہی کھولا تھا کیونکہ سدرا اسے پہچانتی تھی، اس لیے سلام کرتی فوراً سے سامنے سے ہٹتی اندر آنے کا کہا. سلام دعا کے بعد اس نے سدرا سے مثال کا پوچھا. یہ مثال کیا کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا. جی وہ اندر ہیں، آپ آئیں میرے ساتھ. سدرا اسے لے کر ایک کمرے میں چلے گئی جہاں پر مثال جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی. آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آئی. انہیں سدرا وہاں پر چھوڑ کر کچن میں چلی گئی. سرمد اس کے پیچھے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا. مثال نے دعا مانگی اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر دی. اس نے جو ہی گردن موڑی اپنے پیچھے سرمد کو دیکھ کر پہلے وہ حیران ہوئی اور پھر شرمندگی سے سر کو جھکا گئی جیسے اس کے لیے اسے نظریں پلانا مشکل ہو. سرمد بھائی آپ یہاں کیسے؟ سرمد مسکرایا. تم سے ملنے آیا تھا. کیسی ہو؟ مثال نے اپنے لب بھینچے. آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. اس نے خود کو رونے سے روکنے کی بہت کوشش کی. میں نے پوچھا کیسی ہو؟ سرمد نے اپنا سوال دہرایا. اب کی بار مثال اپنے آنسوؤں پر مکمل طور پر کنٹرول کرتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ارے کیا ہوا مثال؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سرمد پریشان ہوا. مجھے معاف کر دے. سرمد بھائی میری وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو اتنا کچھ سہنا پڑا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. نہ میں آپ سے مدد مانگتی اور نہ ہی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا. پلیز مجھے معاف کر دیں سرمد بھائی، میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی. ارے پاگل یہ لڑکی، یہ تم سے کس نے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ بالکل بے وقوف لڑکی ہو تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں کوئی معافی مانگنے پڑی. سدرا بھی چائے کے 2 کپ لے کر وہاں چلی آئی تھی. اس نے ایک کپ سرمد کو تھپایا جس نے شکرا کے ساتھ چائے لے لی. دوسرا کپ اس نے مثال کے سامنے رکھ دیا. بھائی میں شرمندہ ہوں. سرمد کی جگہ جواب سدرا نے دیا تھا. تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مثال. تم نے ایسا کچھ بھی غلط نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں معافی مانگنے پڑے. شرمندہ تو اس شخص کو ہونا چاہیے جس نے ایسی گھٹیا حرکت کی تھی. تمہاری دوست بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اب اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو اور جلدی سے میرے ساتھ گھر چل کر اپنی پیکنگ کرو اور ہمارے ساتھ گھر چلو. آپ کے گھر؟ مثال حیران ہوئی. ہاں ہمارے گھر. اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گی. حدیقہ نے تو تمہارے لیے کمرہ بھی تیار کر لیا اور اب بس تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے. تمہارا یہاں اکیلا رہنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے تم ہمارے ساتھ رہو گی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا. لیکن سرمد بھائی، لیکن کچھ نہیں. چلو جلدی سے تیاری پکڑو. لیکن سرمد آپ کی فیملی. تم اس کی ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گا. مثال سرمد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم وہاں پر سیف رہو گی. مثال نے کچھ سوچا پھر راضی ہو گئی، لیکن وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے ان سب کا کیا ایکشن ہوگا جب وہ وہاں پر جائے گی. چائے پینے کے بعد مثال جانے کے لیے تیار ہوئی. جانے سے پہلے وہ سدرا سے گلے ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا. اس مشکل گھڑی میں اس نے اس کی بہت مدد کی تھی. وہ اس کی شکر گزار تھی. سدرا اسے باہر تک رخصت کرنے آئی تھی. سرمد کے ساتھ پہلے سرمد کے گھر آئی، وہاں سے اپنے کپڑے اور ضروری سامان لیا اور پھر سرمد کے ساتھ روانہ ہو گئی. وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن سرمد نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، وہ سب سنبھال لے گا. مثال کی سوچ کے مطابق اس کے نکوی ہاؤس میں داخل ہوتے ہی رمیا کے ساتھ ساتھ آذر کا ریئیکشن بہت روڈ اور سخت تھا، لیکن حدیقہ نے اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا. البتہ مقصود صاحب کا رویہ بھی بہت سخت تھا. وہ مثال کے یہاں پر آنے پر سرمد کی سخت مخالفت کر رہے تھے، لیکن سرمد بھی ان کے خلاف ڈٹ گیا تھا کہ اگر وہ مثال کو یہاں پر برداشت نہیں کرے تو وہ پھر اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ لے کر اسے اپنے گھر شفٹ ہو جائے گا جو اسے گفٹ کیا تھا. یہ سن کر مقصود نقوی ذرا ٹھنڈے ہوئے. مثال کو بہت برا لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی کے فرد ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے تھے. وہ جانا چاہتی تھی، لیکن حدیقہ نے اسے روک لیا اور سمجھایا کہ وقتی ناراضگی اور غصہ ہے، وہ سب کو سمجھا لے گی. وہ پریشان نہ ہو. حدیقہ اسے لے کر کمرے میں چلی آئی. یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، تم یہیں رہو گی.
مگر بھابھی آپ کی فیملی. ارے پگلی، میں نے کہا نا یہ بس وقتی غصہ اور ناراضگی. ماما پاپا دل کے بہت اچھے ہیں، ابھی غصے میں ہیں لیکن بعد میں ان کا رویہ دھیرے دھیرے بہتر ہو جائے گا. تم پریشان نہ ہو، حدیقہ نے اسے تسلی دی. وصال سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری حدیقہ بھابھی، میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی. حدیقہ مسکرائے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ پہلے پہل مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن پھر تمہاری کہانی سنی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ہی غلط تھی. وصال نے حیرانگی سے اسے دیکھا. اتنا حیران مت ہو، مجھے سرمد نے سب کچھ بتا دیا تمہارے بارے میں. تم بہت بہادر ہو مثال، تم نے جو کچھ بھی سہا وہ کوئی عام لڑکی اتنا کچھ آسانی سے سہ نہیں سکتی. تم بہت بہادر ہو. مجھے اس کا احساس ہے کہ تم نے وہ سب کچھ سہا تو کیسا لگا ہوگا تمہیں. تم اکیلی بالکل بھی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تمہاری بھابھی اور بڑی بہن بن کر. حدیقہ نے وصال کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، جس پر وصال اپنا ضبط کھوتی منہ پر ہاتھ رکھتی رو پڑی. ارے پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ تم تو اچھی لڑکی ہو اور اچھی لڑکیاں روتی نہیں ہیں. چلو شاباش، خاموش ہو جاؤ. حدیقہ سے خود سے لگائے دلاسا دینے لگی. وصال کو یہاں پر لانے سے آزر غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا. اسے سرمد کا یہ فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. حدیقہ جب باہر آئی تو دونوں میاں بیوی اسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے. حدیقہ چلتی ہوئی وہاں آ کر رمیہ کے پاس بیٹھ گئی. رمیہ حدیقہ کی اس ایفرٹ سے زیادہ خوش نہیں تھی. اسی کا اظہار انہوں نے حدیقہ کے سامنے بھی کر دیا. حدیقہ بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ سرمد کو بجائے سمجھانے کے تم نے الٹا اسے شے دی کہ اس نے بالکل درست کیا. حدیقہ انہیں پیار سے سمجھانے لگی. ماما وہ بیچاری بالکل تنہا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں لیکن جس کا کوئی نہ ہو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم سب لاوارثوں کو گھسیٹ کر اپنے گھر میں لے آئیں. یہ پھر کوئی یتیم خانہ یا دارالامان تھوڑی نہ ہے. جی ماما، آپ نے بجا فرمایا. میں نے تھوڑی نہ کہا کہ یہ دارالامان یا کوئی یتیم خانہ ہے. میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ بیچاری یتیم ہے. اس کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. پاپا آپ ہی سوچیں، اگر ہم نے بھی اسے یہاں سے نکال دیا تو وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرنے اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیموں سے شفقت سے پیش آتے تھے. کیا ہم ان کے امتی ہو کر ان کی ایک ہی امت کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں ماما، کیوں پاپا؟ اگر آج ہم ایک یتیم بے سہارا بچی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم یوم حشر والے دن کس منہ سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ کس منہ سے ان سے شفاعت مانگیں گے؟ کیا کہیں گے نا کہ ہم نے ایک یتیم بے سہارا بچی کی مدد کیوں نہ کی؟ جب وہ ہمارے گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تھی تو ہم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے اس لیے باہر نکال دیا کیونکہ ہم ایک شخص سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے، کیونکہ وہ انسان ہم سے زیادہ پیسے والا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے ہماری یہ فرض ہے کہ ہم اس یتیم بچی کی مدد کریں. ہماری خوش بختی ہے، ہمارے گھر ایک یتیم بے سہارا بچی آئی ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے کہ ہم اس کی کفالت اپنے ذمے لیں اور اس کی شادی ایک اچھے سے گھر میں کر دیں. یتیم بچوں کی کفالت کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے پاپا. حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی اور انگوٹھے سے قریب کی انگلی کو ملا کر دکھایا. آپ خود دیکھ لیں کہ یتیم کی کفالت کرنے کا کیا اجر ہے ماما پاپا. یہ کہتے ہوئے حدیقہ کی آواز بھیگ گئی. ذرا توقف کے بعد وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی ہوئی گویا ہوئی. آپ لوگوں کو خود یہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن مجھے اور سرمد کو ان دونوں کو یہ سب بتانا پڑ رہا ہے. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا ہمیں وہی منظور ہوگا. مقصود نقوی کا دل پگھل گیا اور آنکھیں نم ہو گئی. آنسو بے اختیار خود ہی پلکوں کی بات توڑ کر گالوں پر بہہ آئے. انہوں نے چشمہ اتارا اور اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی. چشمہ آنکھوں پر واپس لگاتے ہوئے اٹھ کر حدیقہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے بولے، بہت شکریہ بیٹا، تم نے آج بچپن میں سکھایا وہ سبق یاد دلایا جو ہم شاید بھول چکے تھے. میں بہت خوش ہوں کہ سرمد کو تم جیسی لائف پارٹنر ملی. میری پوری سپورٹ تم لوگوں کے ساتھ ہے، جیسا تم چاہو گی وہی ہوگا. حدیقہ مسکرا اٹھی. تھینک یو سو مچ پاپا، جیتی رہو بیٹا. مقصود نقوی اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے. حدیقہ نے رمیہ کی طرف دیکھا. وہ بھی نیم رسامند دکھائی دے رہی تھی. حدیقہ نے آگے بڑھ کر محبت سے انہیں گلے سے لگایا. تھینک یو سو مچ ماما. دیکھنا آپ ایک یتیم کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا انشاءاللہ. رمیہ بس سر ہاں میں ہی ہلا کر رہ گئی. جب میرم کو پتہ چلا کہ حدیقہ اور سرمد مثال کو گھر لے آئے اور مقصود نقوی کے ساتھ ساتھ رمیہ نے بھی اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے تو میرم کے تن بدن میں آگ لگ گئی.
اسے اپنی پیاری اپیہ پر شدید غصہ آیا تھا جو بقول میرم کے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے۔ اس لیے میرم نے حدیقہ سے پاس پروس کرنے کے لیے اسی وقت کال کر لی۔ حدیقہ کی کال اٹھاتے ہی میرم پھٹ پڑی۔ اپیہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ نے اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی؟ پٹوائے؟ ہاں صحیح سنا تم نے، وہ بیچاری بہت پریشان ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اپیہ آپ اچھا نہیں کریں بالکل بھی، اس لڑکی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے کر آپ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہیں۔ وہ لڑکی بہت چالاک اور مکار ہے، لیکن آپ کو اس کی یہ چالاکی اور مکاری بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب بھی وقت ہے اپیہ، اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، ورنہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ میرم نے حدیقہ کو مثال کے خلاف اکسانا چاہا۔ مثال ایسی بالکل بھی نہیں ہے میری، تم اسے غلط سمجھ رہی ہو۔ حدیقہ کی بات سن کر میرم نے اپنے دانت پیسے۔ وہ اس لیے کہ آخر وہ اپنی بہن کی بجائے پرائی لڑکی کی سائڈ کیوں لے رہی ہے؟ اپیہ آپ بہت بھولی ہیں، آپ کو انسانوں کی پرکھ بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لڑکی سے ہوشیار ہو جائیں، وہ لڑکی بہت چالاک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اچھائی کا فائدہ اٹھا کر آپ کا پتہ ہی صاف کر دیں، پھر ساری زندگی بیٹھ کے روتی رہنا آپ۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم میری؟ ہو کیا ہے تمہیں؟ آخر اس بیچاری نے تمہارے ساتھ کیا برا کر دیا جو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا میں فون رکھتی ہوں، مجھے کھانا بنانا ہے، اللہ حافظ۔ اپیہ، حدیقہ میرم کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ گئی، جس پر میرم طیش میں آتی اپنا موبائل فون دیوار پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اپیہ نے میری کال کاٹی، میری، وہ بھی اس سو کالڈ چیپ لڑکی کی وجہ سے۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا تو میرا اس نام اسماعیل الویز نہیں۔ میرم کو مثال کے ساتھ نہ جانے کیوں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے مثال کو نیچے دکھانا چاہتی تھی۔ میرم نے جا کر مریسا سے حدیقہ کی شکایت لگا دی۔ مام، آپ اپیہ کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر لے آئی ہے، نہ جانے اس لڑکی نے اس پر کیا جادو کر دیا جو ہر وقت بس اسی کے ہی گن گاتی رہتی ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تم سے بہتر، تم سے پہلے میں نے اس کو کال کر کے سمجھایا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے یہی جواب دیا جو ابھی تم بھی سن کر آ رہی ہو۔ میرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ مثال کو ذلیل کر کے نقوی ہاؤس سے نکلوانا چاہتے تھے اور اب اس کا سب سے پہلا مشن یہی تھا۔ رات کے کھانے پر حدیقہ مثال کو اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ السلام علیکم، مثال نے دھیمے لہجے میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا ماسوائے آذر کے۔ آؤ بیٹھو بیٹا، مقصود صاحب نے آذر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا، جس پر مثال ڈرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے جب آذر کی نگاہ مثال پر پڑی تو اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اس کی موجودگی سے اس ماحول میں جیسے اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا ہو، وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آذر نے زور سے چمچ پلیٹ میں پٹکا، جس پر مثال خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باقی سب نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا جو غصے سے اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر کھانے کی میز سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مثال کو بہت شرمندگی ہوئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے آج اس گھر کا ایک اہم فرد کھانا کھائے بغیر یہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شرمندگی کی وجہ سے اس نے سر جھکا دیا۔ مقصود صاحب اس کی حالت کو بخوبی سمجھ گئے تھے، وہ یوں بیہیو کرنے لگے جیسے یہ تو معمولی سی بات ہو۔ بیٹا تم اپنا کھانا کھاؤ، یہ تو اس کی ہر روز کی عادت ہے۔ مقصود صاحب کتنی آسانی سے جھوٹ بول گئے تھے، جس پر وہاں پر بیٹھے ہوئے چاروں نفوذ اسے دیکھنے لگے، مگر مقصود صاحب کو پرواہ کہاں تھی، وہ تو مزے سے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ مثال، حدیقہ اور سرمد بھی مسکرا کر کھانا کھانا شروع کر چکے تھے۔ البتہ رمیہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، اسے مثال کی وجہ سے آذر کا یوں کھانا کھائے بغیر جانا بہت برا لگا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر بھی مثال کی موجودگی دیکھتے ہوئے آذر نے وہاں آنے سے بائیک آؤٹ کر دیا کہ جب تک یہ لڑکی جہاں جس جگہ پہ موجود ہوگی وہ وہاں ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ مثال کو بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس گھر کا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا۔ مثال کمرے کی کھڑکی کھولے باہر لان کا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے آذر بھی وہیں پر موجود تھا، بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کی آستین فولڈ کی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے بال، شاید وہ نیند سے جاگتے ہوئے سیدھا یہیں چلا آیا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھتے مثال نے یہی اندازہ لگایا۔ اب وہ لان میں کھڑا پھولوں کو پانی دیتے، مالی کو پودوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کی نصیحتیں کر رہا تھا اور ایک ایک پودے کے پاس جا کر انہیں دکھاتا۔ وہ مالی کی سستی اور کاہلی پر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ بہت غصیل لگتا ہے، مثال نے اسے یوں غصہ ہوتے دیکھ کر اپنا خیال پیش کیا اور وہاں سے ہٹ گئے، مبادہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لے اور پھر کہیں مالی کی جگہ اسے رگڑ نہ کر دے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مثال کو اسے بہت ڈر لگنے لگا تھا، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی اصل میں تو وہ اس پر بہت غصہ ہے اور اب اس کا سارا غصہ اس بیچارے پر مالی پر نکال رہا ہے۔ اسی وقت سرمد بھی اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا۔ اسے یوں مالی کو ڈانٹتے دیکھ کر سرمد سمجھ گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ بھئی آپ؟ ہاں بھئی، تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔
مجھے کیوں؟ خیر ڈھونڈ رہے تھے؟ سب خیریت؟ سرمد اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں بازو پھیلاتے بولا۔ میں نے سنا کہ تم نے آج بھی ناشتے کی میز پر آنے سے بائک آؤٹ کیا تھا۔ یہ سن کر آذر نے اپنا سر جھکا دیا۔ سوری بھیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو آزی؟ نہ رات کے کھانے پر آ رہے ہو نہ ناشتہ کر رہے ہو، کیا وجہ ہے آخر؟ مجھ سے ناراض ہو تم؟ ایسی بات نہیں ہے بھیا، آذر جھٹ سے بولا۔ اگر میں وجہ نہیں ہوں تو پھر کیوں نہیں آ رہے کھانے کی میز پر؟ تم جانتے ہو نا تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ماما پاپا کتنے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بھیا وجہ آپ نہیں بلکہ وہ لڑکی ہے، میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ اچھا، اور وہ کس خوشی میں؟ سرور مذاق اڑاتے بولا۔ بھائی اس لڑکی وجہ سے میری نے مجھ سے رشتہ توڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں نا میں میری سے کتنا پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر میں جینے کا تصور نہیں کر سکتا، اور اس واقعے کی وجہ سے اس کے ڈیڈ نے یہ رشتہ ہی ختم کر دیا۔ یہ لڑکی وجہ تھی اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ آئی ایم شیور بھیا میں ہارش ہو رہا ہوں، بٹ میں اپنے دل کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آئی ایم ریلی ویری سوری۔ وہ لڑکی جب سے ہماری زندگی میں ہے تب سے خاص کر میری لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ وہ جب سامنے ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ایک نفرت سے محسوس کرنے لگتا ہوں میں اس سے۔ آئی ایم سوری بھیا، آپ کو برا لگ رہا ہوگا بٹ یہی سچ ہے۔ آذر وہاں سے نکل گیا اور پیچھے کھڑا سرمد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا اچھی طرح سے کہ آذر میرم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور سرمد اس کے بیہیویئر کو بالکل ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ اس کا غصہ اور ناراض ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مثال کے ساتھ ساتھ اس کا بھی قصور تھا۔ وجہ وہ دونوں ہی بنے تھے اس کا رشتہ ٹوٹنے کی، لیکن اظہر اپنے بھائی کو بلیم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا ٹارگٹ مثال بیچاری تھی۔ اب جو کچھ بگڑ گیا تھا سرمد نے اسے واپس ٹھیک کرنے کا سوچا، اور اس سے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا اور گھر سے نکل گیا۔ سرمد وہاں سے سیدھا الوی ہاؤس آیا تھا، کیونکہ اسے اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ اسے یوں دکھ سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سرمد کو یہاں پر دیکھ کر اسماعیل الوی کے ساتھ مریسا اور میرم بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ جو کچھ بھی سرمد کر چکا تھا اور کر رہا تھا وہ سب ان کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی بیٹی کا شوہر اس گھر کا بڑا داماد تھا، اب وہ اس کے دھکے دے کر باہر تو نہیں نکال سکتے تھے نا۔ ہاں برخوردار کہو جو کہنے آئے، اسماعیل الوی نے لہجے میں اجنبیت اور رکھائی لیے ہوئے کہا۔ سرمد کو برا تو لگا تھا، لیکن بات اس کے چھوٹے بھائی کی خوشی کی تھی اور وہ اس کے لیے سب کچھ سہ سکتا تھا خوشی خوشی۔ سرمد بولنا شروع ہوا۔ انکل آپ نے میری وجہ سے آذر اور میرم کا رشتہ توڑ دیا، حالانکہ اس میں آزی کا تو کوئی بھی قصور نہیں تھا، پھر سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پھر سے اس کو اسی کی اپنی فرزندی میں لے لیں۔ اس کی بات پر اسماعیل ناراضگی سے اسے دیکھنے لگے۔ دیکھیں نا آپ کو کس چیز کی ناراضگی ہے؟ اب تو میری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی۔ پلیز انکل میرے بھائی کی خوشی کا سوال ہے، میں اس کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہوں، لیکن پلیز مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، میں آپ کی ہاں لے کر ہی جانا چاہتا ہوں۔ سرمد کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر اسماعیل الوی بول اٹھے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، ہم کچھ سوچ کر پھر بتا دیں گے۔ نہیں انکل، دیکھنا ویکنا نہیں ہے، آپ نے ہاں کہنی ہے اور میں ہاں سن کر ہی جانا چاہتا ہوں، پلیز۔ سرمد کا لہجہ التجائیہ ہوا۔ اسماعیل الوی نے گہری سانس کھینچی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل یا پھر پرسوں آئیں گے تمہارے گھر، تمہارے والدین سے اس بارے میں ڈسکس کرنے۔ سرمد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسماعیل الوی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ الوی صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے۔ انہیں سرمد کی یہی عادت بہت پسند تھی کہ وہ بڑوں کا احترام کرنا بہت اچھے سے جانتا تھا، چاہے لاکھ اختلافات ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑوں کی تمیز کرنا کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کچھ برا نہیں کیا، ناراضگی تو اس کی بنتی تھی، لیکن سرمد نے خود کو جھکا کر یہ ثابت کر دیا کہ بڑوں کے آگے خود کو جھکانے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا، بلکہ انسان کی عزت اور مرتبے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال اب اسماعیل الوی کا تھا۔ انہیں بے تحاشا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ سرمد ان کا داماد ہے۔ تھینک یو سو مچ انکل، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، ونس اگین تھینکس۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس پر اسماعیل الوی کے لہجے میں پیار سموئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر سرمد مسکرا دیا۔ سرمد نے جانے کی اجازت طلب کی تو مریسا نے اسے چائے کا کہا، لیکن وہ شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا، کیونکہ اسے گھر جلد پہنچانا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ سب سے پہلے آذر کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ سرمد بہت خوش تھا کہ آخر وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے جو اس کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ سرمد کے آذر کو بتانے سے پہلے میرم نے آذر کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ میرم کے خود سے کال کرنے پر آذر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ حالانکہ اس واقعے کے بعد میرم نے اس کا نمبر ہی بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کئی بار اسے کالز بھی کی، لیکن اس نے بات نہ کی، اور آج اس کے یوں اچانک کال کرنے پر اس کا حیران ہونا تو بنتا تھا نا۔ ویسے میں پہلے سے جانتی تھی
کہ تم میرے بغیر نہیں جی سکتے، اس لیے تم نے اپنے بھیا کو بھیجا ڈیڈی کو منانے کے لیے، میرم اتراتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سمجھا نہیں کچھ۔ وہ زیادہ انجان ہونے کا ڈرامہ مت کرو، میں جانتی ہوں کہ تم اب یہ کہو گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ میری، تم کہنا کیا چاہتی ہو پلیز کھل کے بتاؤ۔ اگر تم آج سچ نہیں جانتے تو پھر سنو، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے بھیا ہمارے گھر آئے تھے۔ بھیا تمہارے گھر؟ ہاں، لیکن کیوں؟ سب خیریت ہے؟ میرم ہنسی، اس کی ہنسی میں عجیب سا طنز اور کاٹ تھی۔ ایسا آذر کو محسوس ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بھیا ڈیڈی کو کہنے آئے تھے کہ ہم دونوں کا رشتہ پھر سے جوڑ لیں۔ ڈیڈ پہلے تو نہ مانے، لیکن تمہارے بھیا نے ڈیڈی کی بہت منت سماجت کی اور یہاں تک کہ ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ لیے۔ اگر پاؤں پکڑنے کی ہوتی نا تو وہ بھی پکڑ لیتے تمہارے بھیا۔ میرم کا انداز غرور سے بھرپور تھا۔ تمہارے بھیا کے یہ سب کرنے کے بعد تب جا کے ڈیڈی کا دل بھی پگھل گیا اور انہوں نے حامی بھر لی کہ وہ کل یا پرسوں تمہارے گھر آئیں گے ہم دونوں کا رشتہ پھر سے جوڑنے کی بات کرنے۔ ہے نا خوشی کی بات؟ میرم اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن آذر کا دماغ میرم کی بس اسی بات میں اٹکا ہوا تھا کہ اس کے بھیا اس کی وجہ سے اسماعیل علوی کی منت سماجت کرنے گئے تھے اور یہاں تک کہ ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑے اور وہ بھی اس کی خوشی کے لیے۔ یہ کتنا امبیرسنگ تھا۔ آذر نے میرم کی پوری بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اب وہ بے چینی سے بھیا کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ آذر لان میں بے چینی سے ٹہلتا ہوا ان کا سرمد کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس سرمد اسے دیکھتے وہاں پر چلا آیا اور آتے ہی آذر کو کچھ بھی کہے بغیر خود سے لگا لیا۔ کئی سیکنڈز تک تو آذر کچھ بول بھی نہ سکا۔ آنکھیں خود بخود بھیگنے لگیں کیونکہ احساس ندامت ہی ایسی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ جب اس کے بھیا پر برا وقت آیا تھا تب وہ پہلا شخص تھا جس نے انہیں بیچ منجھلدار میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اپنی گواہی پیش کی تھی کہ وہ اپنے بھیا کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ چکا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنا منہ بند رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنا رشتہ ٹوٹ جانے پر اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور سب کے سامنے اپنے بھیا کو ذلیل و رسوا کیا، جسے وہ اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل کہتا تھا۔ آذر بچوں کی طرح سرمد کے گلے لگا رو رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا یار، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ بھیا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ ارے یار پھر سے وہی بات لے کر بیٹھ گئے تو؟ سرمد اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں سے پکڑے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم ان باتوں کو بھول جاؤ، ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اب مستقبل پر دھیان دو۔ میں آج انکل کے گھر گیا تھا تمہارے اور میرم کے رشتے کی بات کرنے، اور پتہ ہے وہ مان بھی گئے۔ خوش ہو جاؤ اب تم، بہت جلد ڈھولکی اور شہنائیاں بجنے والی ہیں۔ سرمد اسے کوہنی مارتے ذرا چھیڑنے بولا، لیکن آذر کو یوں خاموش دیکھ کر وہ بول اٹھا۔ کیوں کیا ہوا؟ خوش نہیں ہو تم؟ بھیا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے میری نے سب بتا دی۔ آپ کو میری وجہ سے انکل کی منت سماجت نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کو ان کے آگے ہاتھ جوڑنے تھے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت میں خود کو کتنا گرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ ارے یہ کیا، تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے؟ کچھ نہیں ہوتا اگر میں نے ان کی منت سماجت کی یا پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ غلطی میری تھی، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، تو مجھے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا تھا۔ اور تم پریشان ہو، اگر میں نے انکل کے آگے ہاتھ جوڑ بھی دیے تو کیا ہوا؟ وہ بڑے ہیں، میرے ہاتھ جوڑنے سے میرا قد چھوٹا نہ ہو جائے گا۔ چلو آؤ اندر چل کے باقی سب کو ایک خوشخبری سناتے۔ سرمد ایک دوست کی طرح اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے ساتھ ہی اندر کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ ساتھ چلتے ہوئے وہ اپنے بھیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ سچ میں وہ بہت خوش قسمت تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے سرمد جیسا بھائی عطا کیا تھا۔ دونوں فیملیز ایک ساتھ بیٹھی، ساری ناراضگیاں اور رنجشیں بھلا کر انہوں نے میرم اور آذر کا رشتہ ایک بار پھر سے جوڑ دیا۔ سب بے انتہا خوش تھے۔ اس سامرے معاملے میں مثال اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی کیونکہ وہ باہر آ کر ان سب کی خوشیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آذر نے اسے وارن کیا تھا کہ خبردار جو اس گھر میں ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی دکھائی بھی دی، ورنہ تو اس کا وہ حال کرے گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ سچ تو یہ تھا کہ آذر کی دھمکی سن کر مثال سچ میں بہت ڈر گئی تھی اور اس دن سے بھی کبھی وہ بنا ضرورت کے کمرے سے نہیں نکلی تھی، کیونکہ اسے آذر سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتی یا پھر کوئی کتاب اٹھائے اس کی ریڈنگ کرتی۔ حدیقہ نے دیکھا مثال سارا دن خود کو کمرے میں بند کیے رکھتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمرے میں بیٹھی بیٹھی بور ہوتی ہوگی، اس لیے آج وہ اس کی لاکھ انکار سننے کے باوجود اسے اپنے ساتھ زبردستی کمرے سے باہر نکال لائی تھی۔ اب وہ حدیقہ کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی۔ حدیقہ فریج سے سبزی نکال رہی تھی اور ساتھ میں اسے سمجھا بھی رہی تھی، یار باہر نکلا کرو، کیا سارا دن خود کو کمرے میں بند کیے رہتی ہو؟ یہ گھر ہے کوئی جیل نہیں، تمہارا دم نہیں گھٹتا کیا؟ سارا دن خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی ہو۔ اب مثال کیا کہتی؟ وہ بیچاری تو اس کے جلاد ٹائپ دیور کے ڈر کی وجہ سے خود کو کمرے میں بند رکھتی ہے، اگر اس نے اسے یہاں دیکھ لیا تو پکا اس کا گلا دبا دے گا۔ کن سوچوں میں پڑ گئی تم؟
حدیقہ نے اس کے پاس آ کے چٹکی بجائی، جس پر مثال ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ مثال نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ اچھا چلو یہاں بیٹھ جاؤ، میں تب تک کھانا بنا لوں، تب تک تمہارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتی رہوں گی، وقت جلدی گزر جائے گا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ جی بھابھی ضرور، کیوں نہیں؟ مثال جھٹ سے بولے حدیقہ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بھابھی مجھے بھی ہیلپ کرنے دے۔ ارے نہیں، میں اکیلی کر لوں گی، بس مجھے تمہاری کمپنی کی ضرورت ہے تاکہ میرا وقت جھٹ سے گزر جائے، سارا دن بور ہوتے رہتی ہوں، سوچا تھا کہ تم آؤ گے تو میری بوریت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن تم تو خود ہی بور لڑکی نکلی۔ یہ کہہ کر حدیقہ ہنسی تھی اور مثال بھی مسکرا دی۔ حدیقہ اپنا کام کر رہی تھی اور ساتھ میں وہ مثال سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ مثال خوفزدہ سی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں آذر یہاں پر نہ آ جائے، پھر تو پکا اس کی شامت آ جائے گی اس کے ہاتھوں۔ حدیقہ اسے اپنے قصے سنا رہے تھے اور بہت دلچسپی سے سن بھی رہی تھی۔ تبھی آذر گلاس لے کچن میں چلا آیا۔ بھابھی یار ایک گلاس ٹھنڈا پانی تو دینا۔ آذر اپنی رو میں کہتا کچن میں داخل ہوا۔ ابھی اس کی نظر مثال کی طرف نہیں گئی تھی۔ آذر کو دیکھتی ہی مثال خوفزدہ ہوتی سلیب کے ساتھ جا لگی۔ تبھی حدیقہ کو گلاس پکڑاتے آذر کی نگاہ مثال پر پڑے، اسے دیکھتے اس لڑکی پر شدید قسم کا غصہ آیا۔ مثال نے خوف سے تھوک نکلی۔ بھابھی اس لڑکی کو کہیں کہ میرے منہ نہ لگا کرے، زہر لگتی ہے مجھے۔ آذر نے بنا مثال کا لحاظ کیا اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ آزی بری بات ہے، ایسا نہیں کہتے۔ حدیقہ اسے ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس بڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ لو پانی، نہیں پینا مجھے پانی، اسے ہی پلا دیں۔ یہ کہتا آذر تن فن کرتا کچن سے نکل گیا۔ اس کے جاتے مثال نے اپنے دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ حدیقہ اس کے پاس آئی اور تسلی دی۔ مثال تم اس کی باتوں کو سیریسلی مت لینا، آذر دل کا برا بالکل بھی نہیں ہے، بس یہ برا بننے اور دکھانے کی ناکام اداکاری کر رہا ہے تمہارے سامنے، ورنہ اس گھر میں آذر سے زیادہ رحم دل اور کوئی نہیں ہے۔ بس حادثہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ چڑچڑا سا ہو گیا ہے، بٹ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھی ریلیکس، اوکے؟ جی بھابھی، مثال ہولے سے مسکرائی، مگر یہ تو سچ تھا کہ وہ سچ میں آذر سے بہت ڈرتی تھی۔ آج اسماعیل علوی اپنی فیملی کے ساتھ نقوی ہاؤس پر آئے ہوئے تھے۔ چونکہ دونوں فیملی اب ناراضگیاں بھلا چکی تھی تو مقصود صاحب نے انہیں ڈنر پر بلایا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا۔ اب بڑے چھوٹے چائے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے۔ مثال اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اسماعیل علوی نے اچانک سے مثال کا ذکر چھیڑ دیا اور یہ سب کہنے کے لیے انہیں میرم نے ہی بھڑکایا تھا۔ اسماعیل علوی نے میرم اور آذر کی شادی کی پہلے سے چند شرطیں رکھی تھی۔ کیسی شرطیں انکل؟ سرمد نے پوچھا اور باقی سب بھی حیرانی اور پریشانی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اسماعیل علوی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر پھر سیدھا ہو کر صوفے پر بیٹھتے گویا ہوا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس لڑکی کو جسے تم لوگوں نے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے اسے نکال باہر کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بدنام زمانہ لڑکی کا سایہ بھی میری بیٹیوں پر پڑے۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے کل کو میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو… اسماعیل علوی مثال کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے تھے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، خاص طور پر سرمد کو۔ انکل یہ بھلا کیسی شرط ہوئی؟ آذر اور میرم کی شادی میں مثال بیچاری کا کیا کام؟ اس بار مریسا بولی۔ بیٹا ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر لڑکی آخر کب تک یہاں پر ڈیرا جمائے بیٹھے گی؟ اس کی شادی تو کروانی ہی پڑے گی نا، یا پھر اسے اس کے شوہر کے حوالے کر دیا جائے۔ اب پوری زندگی تو یہ یہاں نہیں رہے گی نا۔ جوان جہان لڑکی ہے اور اوپر سے اتنی خوبصورت بھی، اور دوسرا اس گھر میں 2 جوان جہان لڑکے بھی ہیں۔ کب دل قابو سے نکل کر کسی پر پھسل جائے کسی کو کیا خبر؟ یہ دل بہت بری شے ہے، کب کس پر آ جائے سامنے والے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے بڑے ایماندار لوگوں کو بہکتے ہوئے دیکھا، کب دل میں بے ایمانی آ جائے کچھ خبر نہیں۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچیوں کے مستقبل پر کوئی بھی برا اثر پڑے، اس لیے ہم شادی سے پہلے اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ مریسا کی ان ذومنی باتوں کو وہاں موجود سبھی لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ آنٹی، سرمد کا لہجہ ایک دم تیز ہوا تھا، پلیز مجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ مثال میری بہن کی طرح ہے۔ ہاں، لیکن بہن تو نہیں ہے نا برخوردار، بہن ہونے اور کہنے میں بہت فرق ہے۔ اگر دیکھنا چانچنا چاہو تو… مریسا بھی دوبدو جواب دیتے بولی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا سرمد کو یوں مثال کی سائڈ لے کر ان سے یوں اونچی آواز میں ٹوکنا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑتی مقصود صاحب نے بات سنبھال لی تھی۔ ان کی باقی ساری شرطیں مان لی گئی تھیں سوائے مثال کو یہاں سے نکالنے کی، کیونکہ سرمد کا یہ فیصلہ کہ تھا کہ جب تک کورٹ سے فیصلہ نہیں آ سکتا مثال یہاں سے کہیں پر بھی نہیں جائے گی۔ اسماعیل علوی اور مریسا خاموش ہو گئے تھے کیونکہ اس بات کا پتنگڑ بنا کر آذر جیسے داماد نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ بھی میرم کی اس فضول سی خواہش پر، کیونکہ دیر سبر مثال نے آخر بلاک یہاں سے چلے جانا تھا، پھر کیوں ضد کرتے؟ لیکن اس فیصلے سے میرم کو بہت گہری چوٹ پڑنی تھی اور وہ ایک زخمی سانپ بن گئی تھی جو اپنا بدلہ لینے کے لیے بغیر سامنے والے کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔
اب بس یہ وقت ہی بتانے اور دکھانے والا ہے کہ میرم کے اندر کتنا زہر بھرا ہے۔ بات بگڑتے بگڑتے سنبھل گئی تھی، پر ناظر کو تو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کی وجہ سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب جیسے تیسے کر کے اس لڑکی کو یہاں سے دفع کرنا تھا۔ اس لڑکی کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت بن چکا تھا۔ بس اپنے بھیا کی وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی اور اسی وقت اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا۔ حدیقہ کی مثال کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ایک ساتھ کچن میں کھڑی گپ شپ لگاتی رہتی اور مثال حدیقہ کے ساتھ کاموں میں اس کی مدد کروا بھی دیتی۔ یوں حدیقہ کو ایک کمپنی دینے والی اور ہیلپ کرنے والی مل گئی تھی۔ میرم سے زیادہ مثال حدیقہ کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت معصوم اور صاف دل کی مالک تھی۔ بہت جلد وہ دوسروں کے دلوں میں گھر کر لیتی تھی۔ آج مثال نے حدیقہ کو ہٹا کر خود کھانا بنانے کا فیصلہ کیا، اور حدیقہ نے بھی اسے خوب موقع دیا تاکہ اس طرح وہ گھر کے باقی کے دلوں میں بھی جگہ بنا سکے۔ مثال نے حدیقہ سے گھر کے سبھی لوگوں کی پسند پوچھی، ماں سوائے بیچارے آذر کے، کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی اور اس کے لیے کھانا بنا کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی۔ کیا تم آذر کی پسند کا کھانا نہیں بناؤ گی؟ حدیقہ نے اسے دیکھتے شرارت سے پوچھا۔ واللہ بھابھی، مروانا ہے کیا؟ اس کی بات سن کر حدیقہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ پاگل ہو تم ایک دم، اتنا کیوں ڈرتی ہو تم اس سے؟ وہ ہیں ہی ایسے۔ وہ برا نہیں ہے، بس ذرا غصہ ہے تم پر، لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مثال نے سر ہولے سے ہلایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مثال، اتنی ساری ڈشز بنانی ہیں، کہیں آج ڈنر میں دیر نہ ہو جائے۔ حدیقہ نے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، سب وقت پر ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، حدیقہ مسکرائی۔ اسے جلدی جلدی سے ہاتھ چلاتے دیکھ کر حدیقہ بول پڑی۔ ویسے وہ لڑکا خوش قسمت ہوگا جسے تم جیسی سگڑ، سیانی، تمیزدار اور پیاری بیوی ملے گی۔ مثال کی یادوں کے پردوں کے پیچھے تنزیل کا عکس لہرایا۔ دل میں ایک درد کی شدید ٹیس سی اٹھی۔ مثال کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی اور وہ سر جھکا کر دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ حدیقہ کو اس نے فل ریسٹ دیا تھا کہ وہ کچن سے نکل جائے، وہ سب سنبھال لے گی، لیکن حدیقہ نے سوچا کہ وہ اکیلی یہ سب کیسے کرے گی، اس لیے وہ چھوٹے موٹے کاموں جیسے سلاد وغیرہ بنانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ لاؤنج میں بیٹھے آذر اور شاہ زین کا بھوک سے برا حال تھا۔ یار بھابھی، کھانا کب لگے گا؟ بھوک لگی ہے۔ آذر وہیں سے ہانک لگائی۔ ماما بھوک لگی ہے، کھانا کب لگے گا؟ ننھا شاہ زین آذر کی نقل اتارتے بولا، جس پر آذر نے اسے دبوچتے ہوئے گدگدی کی۔ چاچو کی نقل اتار رہے ہو ہیں؟ شاہ زین ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیبل پر سب کی پسند کی ڈشز لگا دی گئی۔ کھانے کی اس خوبصورت مہک نے سب کی بھوک کو چمکا دیا تھا۔ جو ہی سب نے ڈھکن ہٹایا، اپنی پسند کی ڈشز دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھرایا۔ واہ، آج تو ہم سب کی پسند کا کھانا بنایا۔ سرمد اپنے سامنے رکھی بریانی کو دیکھتے حدیقہ سے کہا۔ حدیقہ مسکرائی۔ آؤ مثال، تم بھی آ کر بیٹھو اور کھانا کھا لو، کب سے کام کر رہی ہو؟ جی بھابھی۔ مثال ڈرتے ڈرتے وہاں پر آئی۔ سب سے پہلی نگاہ خود کو گھورتے آذر پر پڑی، جو یوں گھور رہا تھا جیسے ابھی اسے نکل لے گا۔ واہ بھائی، کھانے خوشبو تو مزے کی آ رہی ہیں، مقصود صاحب خوشبو سونگھتے بولے۔ جی پاپا، اور آج مثال نے سب کے لیے کھانا بنایا۔ اچھا، واہ بھائی، پھر تو اچھا چکر دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیٹی کھانا کیسا بناتی ہے۔ مقصود صاحب کی اس اپنائیت پر مثال کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ رمیہ کا رویہ اب تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اسے جاننے لگی تھی۔ سب نے اپنا کھانا کھانا شروع کیا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی سب کے منہ سے تعریفی جملہ نکلا تھا۔ واہ بھی مثال بیٹے، آپ نے تو آج اس ذائقے میں میری مرحومہ اماں جی کی یاد دلا دی۔ واہ، سچ میں کیا ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں؟ سرمد بریانی سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ رمیہ نے بھی اس کے کھلے ڈلے الفاظ میں تعریف کی تھی۔ مثال کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ان سب کو کھانا کھاتے دیکھ کر آذر نے جو ہی اپنے سامنے پلیٹ رکھی، اس میں سے ڈھکن اتارا، یہ دیکھ کر اس کے منہ بن گیا۔ یہ کیا بھابھی، ٹینڈے؟ حدیقہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا ہوا تھا۔ اس نے مثال کو دیکھا جو اپنے سر کو اتنا جھکا چکی تھی کہ اسے لگا کہ اس کا سر پلیٹ کے ساتھ ہی لگ جائے گا۔ بھابھی، آپ نے میری پسند کا کھانا نہیں بنایا۔ باقی سب کی تو ان کی پسند کی ڈشز ہیں، لیکن میری کیوں نہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، یہ سب مثال نے سب اکیلے کے لیے بنایا ہے۔ آذر غصے سے سامنے بیٹھی مثال کو دیکھا۔ اسے برا لگا تھا کہ اس لڑکی نے سب کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا، مسوائے اس کی۔ اس نے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اب وہ باری باری سب کی پلیٹوں میں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھا رہا تھا، کیونکہ ٹینڈے اسے بالکل بھی پسند نہیں تھے، اور وہ مان گیا تھا کہ سچ میں اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ آہستہ آہستہ مثال کا یہاں پر دل لگنے لگا۔ اس وقت بھی وہ لان میں موجود تھی۔ مالی لان کی صفائی کر رہا تھا، مثال پودوں کو پانی دے رہی تھی، جبھی آذر کا وہاں سے گزر ہوا۔ کسی نسوانی ہنسی کو سن کر وہ سیدھا وہاں چلا آیا۔ سامنے مثال پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ساتھ میں بوڑھی مالی کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہی تھی۔ مالی کی کسی بات پر مثال ہنس رہی تھی، جبکہ آذر کی دھاڑ سنائی دی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
आवाज़ सुनते ही मिसाल के हाथ से पानी का पाइप गिर पड़ा और खौफजदा सी होकर पीछे को मुड़ी और आज़र को देखा, जो बात तो माली से कर रहा था लेकिन उसे देख रहा था। वो साहब, मैं तो लॉन की सफाई कर रहा था। काम करने आए तो काम पर ध्यान दें आप। जी छोटे साहब। माली ने जल्दी से पानी का पाइप उठा लिया। अब आज़र मिसाल की तरफ पूरी तरह से घूमकर मतवज्जो हुआ। और हाँ, तुम खुद को सारा सारा दिन फारग रहती हो, खुद काम नहीं करती, लेकिन दूसरों को तो इनका काम करने दो। हर कोई तुम्हारी तरह फारग तो नहीं बैठा कि कब पे हाँकता फिरे। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, बिना वजह अपने कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम्हारी खोपड़ी में मेरी एक बात समझाने पर भी नहीं आती क्या? कमरे में तुम्हें आराम नहीं आता जो पूरे घर में दमदनाती फिरती हो? अब खड़ी की खड़ी मेरी क्या शक्ल देख रही हो? दफ़ा हो यहाँ से। मिसाल के पाँव में जैसे बिजली भरी थी। वो फ़ौरन से अंदर की तरफ भागी। आज़र गुस्से से उसे जाता हुआ देख रहा था। मिसाल ने अब बहुत ज़्यादा मशगले पाल लिए थे, क्योंकि वो फ़ारग रहती थी तो अब वो शाज़ैन के साथ साथ मुलाजमों के बच्चों को भी पढ़ाने लगी थी और फ़ारग वक्त में अक्सर इनके साथ कोई खेल खेलती जिससे शाज़ैन का भी दिल बहल जाता। इस वक्त भी वो बच्चों को पढ़ाने के बाद इनके साथ खेल खेल रही थी। आंखों पर स्याह पट्टी बांधे वो पूरे लॉन में बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार ही नाकाम हो जाती। तभी इत्तेफाक से हाज़र मीरम से कॉल पर बात करता उधर से गुजरा। मिसाल ने बेध्यानी से इसे चा पकड़ा। मैंने पकड़ लिया, मिसाल खुश होते हुए बोले। जो ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई, सामने का मंजर देखते उसके मुंह के साथ साथ आंखें भी खुल गई। वो आज़र के बाजू से पकड़े खड़ी थी और आज़र मोबाइल कान से लगाए उसे ही देख रहा था। ये बच्चे देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। ये क्या बदतमीज़ी है? आज़र कार होल्ड पर रखता अपने बाजू की तरफ इशारा किया जो अभी उसकी गिरफ्त में था। मिसाल ने फ़ौरन से इसका बाजू छोड़ा और पीछे को हुई। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आज़र ने वहाँ मौजूद इन मुलाजमीन के बच्चों को देखा और फिर मिसाल को, जो सर झुकाए खड़ी थी। अगर ये बच्चे कम हैं तो तुम कहो तो मोहल्ले में से भी और बच्चों को ले आता हूँ इधर। नहीं, ये काफ़ी है, मिसाल की तरफ से झट से जवाब आया। आज़र ने तो तंजन कहा था, लेकिन मिसाल सच समझ बैठी। तुम सच में बेवकूफ़ हो या फिर बेवकूफ़ बनने का ड्रामा करती हो? आज़र झुंझला कर बोला। बच्चे एक बार फिर से हंसने लगे। आज़र ने इन्हें आंखें दिखाई तो उन्होंने फ़ौरन से अपने दांत अंदर किए। पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं, आज़र बड़बड़ाता अंदर की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर वो मीरम से फिर से कॉल पर बात करने लगा। हाँ ज़ितान, तुमने कॉल क्यों काटी थी? नहीं, बस ऐसे ही। आज़र चलता हुआ खिड़की के पास चला आया और अब वो पर्दे हटाकर बाहर लॉन का मंजर देख रहा था। इसके अंदर जाते ही वो एक बार फिर से अपना गेम स्टार्ट कर चुके थे। मिसाल ने एक बच्चे को पकड़ लिया था। वो हंसते हुए वहीं सब्ज़ी पर इस बच्चे के साथ गिर गए थे और इन्हें देखते ही सारे बच्चे इसके साथ लिपटते उसके साथ गिरकर हंसने लगे थे। आज़र के लिए बहुत हैरान कौन था। वो सारे बच्चे मैले कुचैले थे, लेकिन मिसाल को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सभी बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आ रही थी। न जाने क्यों वो मीरम और मिसाल का आपस में मवाज़ना करने लगा। अगर मीरम इसकी जगह होती तो क्या वो इन्हें अपने पास भी आने देती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज़िज़, कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रही तुम? मैं ये कह रही हूँ कि क्या हम दोनों आज कहीं घूमने चलें? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तुम रेडी होकर आ जाओ, तब तक मैं भी रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं साथ। ओके, मैं तो रेडी हूँ, बस अभी अभी निकल रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मैडम, आज़र ने मुस्कुराकर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पर्दे बराबर करते एक आखिरी निगाह उसने मिसाल पर डाली, जो अभी भी बच्चों को खुद से लिपटाए हंस रही थी। वो सर झटकता हुआ पर्दे बराबर कर गया।